बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती और साल के आखिरी दिन से एक दिन जरा पहले आप सबसे मुखातिब हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और जाहिर है कि साल 2025 मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा। पाकिस्तान का दुनिया भर में तशख़्ख़ुस आपने देखा कि बुलंद हुआ। पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो सर उनका फख्र से बुलंद होता है। पाकिस्तान की दुनिया भर में सुनी जा रही है और दुनिया सराह रही है फील्ड मार्शल साहब का जो रोल रहा है इसमें, वजीर आजम पाकिस्तान का जो रोल रहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। तमाम तर इन्वेस्टमेंट्स के बावजूद, तमाम तर लॉबिंग के बावजूद भारत को धूल चाटना पड़ी। ना सिर्फ जंगी महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा बल्कि उससे हटके सिफारती महाज पर आप ये देखें कि अरबों डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट के बावजूद उस लॉबिंग फर्म की जिसका हम तस्करा करते थे कि भारतीय लॉबिंग के सामने हमारी सुनी नहीं जाती, लेकिन अब हमारा तूती बोल रहा है। दिस इज रिमार्केबल। बहुत अच्छा सारा कुछ हुआ। इसके साथ साथ एक सवाल लेकिन यहां पर है, वो आ जाते हैं मईशत से मुतालिक। मईशत के मैदान में भी स्टेबिलिटी आ रही है। वो जो कहते हैं ना कि दिवालिये की तरफ मईशत एक जा रही थी, जब कहा जाता है तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई थी और कुछ उसके इंडिकेटर्स भी थे जो तहरीक इंसाफ के 2022 में अपने वज़रा थे या अपने लोग थे। उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान जो उस वक्त के थे उनसे मुतालबा किया करते थे कि खुदारा 3.5 साल की हुकूमत होगी, आवाम के बारे में कुछ सोचा जाए, आवाम परेशान है। उस वक्त असद उमर साहब, साथ ही साथ शेख रशीद अहमद साहब इस तरह की बातें किया करते थे। फिर कहा गया कि जी मईशत को बूबी ट्रैप कर दिया गया और फिर वो आपको पेट्रोल के मामले पे आपने देखा कि आवाम को एक फेवर दिया गया जाते जाते, और फिर उससे IMF का जो प्लान था वो भी मुतासर हुआ। 15 माह की PDM हुकूमत, उसके बाद ये हुकूमत। स्टेबिलिटी कहा जा रहा है। अभी जो फॉरेक्स रिजर्व्स की बात की गई उसके अंदर भी कहा गया कि जी काफी चीजें हैं जो बेहतर हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ पैसे UAE के, कुछ पैसे आपके पास चाइना के, कुछ पैसे किसी और मुल्क के। दर हकीकत रिजर्व्स क्या है ये अपनी जगह एक सवाल है। माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर आवाम को क्या मिल रहा है, यानी कि अगर कोई शख्स कमा रहा है तो उसके पास क्या जा रहा है। दैट इज द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आस्क्ड कि 80 लाख जो बेरोजगार लोग हैं, साल के आखिर पर जो बेरोजगार हैं, 2026 में उनके लिए क्या उम्मीदें हैं, वो क्या सोच रखें, क्या आवाम से, क्या इस बाबत कोई प्लान है हुकूमत का? क्या हुकूमत सोच रही है कि आवाम को किसी तरह पर रिलीफ दिया जाएगा? चीनी महंगी, आटा महंगा, गैस और जो आपके साथ साथ बिजली की प्राइसेस अपनी जगह और गैस की जगह दस्तयाब भी नहीं है, तो LPG प्राइसेस कहां पर हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहां है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहां है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें तलाश करने हैं। ये चीजें अपनी जगह। ऑपोजिशन के साथ डील करना एक अलग एक मसला है। ऑपोजिशन भी कंफ्यूज है कि मुज़ाकरात करें या साथ में हम तहरीक चलाएं, तो करना क्या है और हुकूमत इस बाबत क्या कर रही है। 2026 बानी PTI के लिए कैसा साल होगा, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब ने कुछ सियासी मामले पर गुफ्तगू की, मुज़ाकरात के प्रोग्रेस से मुतालिक कुछ कहा। मैं चाहूंगा कि पहले आप वो जरा देखें। मुज़ाकरात की तरफ प्रोग्रेस उस स्पीड से नहीं हो रही जिस तरीके से हालात तकाजा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी मुज़ाकरात कॉल ऑफ नहीं किए। मेरे पास खान साहब की कोई ऐसी हिदायत नहीं आई है कि आज के बाद बातचीत नहीं होगी। खान साहब के ये इख्तियारात ये जरूर था कि स्ट्रीट मूवमेंट करे, स्ट्रीट मूवमेंट होगी और फुल फोर्स के साथ होगी। मुज़ाकरात करने या नहीं करने ये अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर एक तरफ इख्तियार है। अच्छा, इख्तियार वली साहब इस बारे में राय रखते हैं। वो ये कहते हैं कि दावत तो देते हैं लेकिन ये लोग गैर संजीदा हैं। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। हुकूमत ने तो मुज़ाकरात की दावत दे दी, लेकिन गैर संजीदा लोग हैं, हमेशा गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं। अब भी जब इनको दावत दी गई तो उसके अगले रोज लंदन में तहरीक इंसाफ ने एक मुजाहरा किया जिसमें इन्होंने जुबान इस्तेमाल की। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात जो है इनको अमली जामा पहनाया जा सके। और अगर कोई कसर रह गई थी तो जो सुहेल अफरीदी साहब ने दौरा किया लाहौर में, तो उसके बाद माहौल नहीं रहा। अच्छा, फिर दूसरा मामला है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का। इस मामले पे हाँ है ना है। कल मिशाल यूसुफजई हमारे पास थी, उन्होंने क्या कहा जरा देखिए। कल जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन और PTI की तरफ से हम अयाज सादिक साहब के ऑफिस जाएंगे। आज उनकी तरफ से एक लेटर आया था कि जी ये कुछ फॉर्मेलिटीज रहती है, वो तमाम तर हम कल पूरी करेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि कल लीडर ऑफ अपोजिशन नेशनल असम्बली का नोटिफिकेशन हो जाएगा। और अगर ये नोटिफिकेशन हो गया और उसके बाद मुलाकात हो गई तो मेरे ख्याल से मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। इस पर शेर अफजल मरवत साहब क्या कहते हैं, मुज़ाकरात से मुतालिक उनकी सोच क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो भी जरा देखिए।
مذاکرات کے لیے نہ کوئی کوشش ہوئی ہے، نہ ہو رہی ہے، نہ کوئی رابطے ہوئے ہیں، نہ کوئی امکان ہے۔ مذاکرات حکومت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کا ویژن کلیئر نہیں ہے مذاکرات کے حوالے سے۔ مذاکرات جو ہیں ماضی میں بھی جب دونوں طرفین کی ضرورت تھی تو بیٹھے۔ اچھا جی، اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی انڈائریکٹ رابطہ ہے، انڈائریکٹ پیغام بھیجا گیا ہے کہ وفاقی وزیر کی جانب سے۔ اب اس رابطے سے کیا ہوگا؟ پھر ایک اور چیز ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے پیشکش کی گئی، بلاول صاحب کی جانب سے پیشکش کی گئی اور صدر پاکستان کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ اس میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں۔ وہ رول کیا ہو سکتا ہے؟ اور سال جو اگلا آنے والا ہے اس میں 28ویں ترمیم کی بابت کیا ہو رہا ہے؟ کیا کچھ آنے کی توقع ہے؟ کیا امکانات ہیں اور کیا ریزرویشنز ہیں؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں۔ جی، سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، بہت شکریہ جی آپ کا۔ شوکت یوسف زئی صاحب ہمیں جوائن کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے، بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کا بھی۔ اور ناصر حسین شاہ صاحب رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور صوبائی وزیر بھی ہیں، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے بھی۔ تو سینیٹر صاحب بتائیے ذرا، چیلنجز کافی ہیں اور 2025 میں نے کہا کہ اختتام کو یہ لگتا یوں ہے کہ پلک جھپکتے گزر گیا، لیکن اس سال بہت کچھ ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ میں عوام سے متعلق بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ان کے لیے ہے، لیکن فی الحال یہ جو مذاکرات کی بازگشت ہو رہی ہے، انڈائریکٹ رابطے ہو رہے ہیں، میرا ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت جو پوزیشن دیکھا جائے تو اس میں حکومت کو کیا پڑی ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہے گی تحریک انصاف سے؟ بادی نظر میں تو آپ ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہی ہیں، کس وجہ سے آپ لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا ولنگنس ہے اتنی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ویسے تو آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے بات چیت کرنے کی، ہمارے پاس پاپولیرٹی بھی ہے، ہمارے پاس ووٹ بھی پورے ہیں، ہمارے پاس باقی معاملات بھی ہمارے صحیح ہیں، جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس کا رزلٹ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں فیور ضرور کرتی ہیں، مگر اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ مذاکرات کی اور بات چیت کی دعوت دی ہے، کیونکہ سیاست کے اندر معاملات بات چیت سے حل کیے جاتے ہیں، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو ملک کے اندر ٹیمپریچر ہے وہ اور بہتر ہو اور جو تناؤ ہے وہ کم ہو اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کی اور ترقی کرنے کی بات کی جائے، بجائے اس کے کہ ہر وقت ایک دوسرے کو گرانے کا ہی معاملہ رہے۔ تو اسی پس منظر میں جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے دعوت بھی دی تھی، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہم دعوت دے چکے ہیں، اچھا، مگر وہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی اسی طرح کی کوئی حرکت ہو جاتی ہے، جس طرح بھی لاہور میں کی ہے انہوں نے یا باقی یہ جو بیانیہ کھیل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر سارا کام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو تو انہوں نے تو سی او ڈی کے اوپر بھی انیشلی یہ آئے بھی تھے، اس میں میٹنگ میں بیٹھے بھی تھے، سب کچھ کیا تھا اور ساتھ بھی تھے، لیکن بعد میں پھر وہ اس سے مکر گئے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے تو ہم تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے، لیکن ہمیں کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں تو یہ انڈائریکٹ رابطہ جو ہوا ہے ابھی یہ کیا، یہ سلسلہ کچھ چل رہا ہے، لیکن اس پہ آگے کیا ہوگا؟ دیکھیے رابطے تو ہمارے رہتے ہیں نا، کیونکہ ظاہر ملنا جلنا بھی ہے، ویسے بھی رابطے رہتے ہیں اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ اچھی طرح سے ریزالو ہو جائیں، لیکن یہ اس طرح معاملات ریزالو ہوتے نہیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ باقاعدہ ایک ماحول بننے لگے تو آپ پھر جا کے کوئی ایک اسپوائلر کا رول ادا کرو اور جا کے لاہور میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد پھر ظاہر ہے پھر وہ سارا کا سارا جو ماحول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بیانیے کی دنیا سے باہر آنا چاہیے اور حقیقت کی دنیا میں آنا چاہیے، جدھر عوام کے بے تحاشا مسائل ہیں ان کو حل کریں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہیں۔ ٹھیک ہے، شوکت یوسف زئی صاحب گفتگو سنی آپ نے سینیٹر صاحب کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ حکومت بھی ہے، ساری چیزیں بھی ٹھیک ہیں، ایک پیج بھی ہے اور پاپولیرٹی بھی ہے، سو ڈو یو اگری ود دس نوشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ حکومت ہے ان کے پاس، لیکن پاپولیرٹی کی جہاں تک بات ہے یہ تھوڑا سا مزے کا خیز بات ہے۔ پاپولیرٹی تو دیکھیں آپ نے ضمنی الیکشن کرا دیا، اس میں جھرلو پھیر لیا، اس سے یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ اس میں آپ کی حکومت جھرلو کہاں سے پھیر لیا؟ اگر پاپولیرٹی ہوتی تو اب میرے خیال سے بلدیاتی الیکشن بڑے آن و شان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن بلدیاتی الیکشن بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ ہوں گے، اگر ہوں گے تو شاید پارٹی بیس پہ بھی نہیں ہو سکتے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اصل چیز کیا ہے جو آپ نے انٹرو میں کہا نا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن جو سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے جو معاشی استحکام نہیں آ رہا، کیا یہ حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا نہیں ہے کہ ابھی تک تو یہ عمران خان کھیلتے رہے کہ جی ان کی وجہ سے معیشت تباہ ہے،
تو اب تو ان کے بھی اگر نگران حکومت شامل کریں تو پھر 3 سال تو ان کے بھی ہو گئے، 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے. تو پھر جو ہے نا اس کے دوران یہ ضرور کوشچن ہوتا ہے کہ ان 3 سالوں کے اندر معیشت کے ساتھ کیا ہوا. آپ تو ہمیں سفارتی وہ تو گنواتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کامیابی حاصل کی، وہ کامیابی حاصل کی، لیکن آپ نے عوام کو کیا دیا؟ جو بیچارے رول رہے ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، کارخانے بند ہوتے جا رہے ہیں، توانائی کا بحران بڑھتا جا رہا ہے، اس طرف ہی آتے ہی نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے اچھا، لیکن آئی گیو یو دیٹ شوکت صاحب، اور بڑے ان کے ساتھ اکثریت ہے. دا تھنگ دیٹ آئی لائک اباؤٹ یو از کہ آپ جب بھی ہمارے پروگرام میں آتے ہیں تو آپ معیشت کا معاملہ ضرور اٹھاتے ہیں، اور میں نے اپنے پروگرام میں تذکرہ کیا، اور obviously I'm going to ask these questions to Senator Afnan as well کہ آپ کر کیا رہے ہیں عوام کے لیے. ظاہر ہے کہ it's part of the agenda. لیکن the thing is کہ یہ جو آپ کا بیانیہ یہاں پر ہے، آپ کی جماعت اس کے اوپر علل اعلان انہوں نے جو تحریک چلا رہے ہیں وہ بانی کی رہائی کے لیے، بانی سے ملاقات کے لیے، بانی سے ایکسیس کے لیے. کوئپی میں گورننس کے ایشوز پہ کوئی فوکس نہیں ہے، لیکن ادھر میٹ اینڈ گریٹ، ادھر یہاں رابطے ہوں گے، ادھر جائیں گے، یہ سارا چل رہا ہے. یہ جو بیانیہ معیشت سے متعلق یا چیلنجز سے متعلق یا عوام کو کیا دینا ہے، اس کے اوپر آپ کی پارٹی اب نہ اپنے جلسوں میں بات کرتی ہے، نہ ویسے کوئی بات کرتی ہے. وائی؟ اگر اتنے ہی برے حالات ہیں صاحب. اس طرح ہے کہ اگر آج دیکھیں یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے نا کہ یہاں پہ حکومت اب فوکس نہیں کر رہی ہے مسائل کے اوپر. دیکھیں آج بھی ہمارا سیکورٹی ایشو کے اوپر بہت بڑا اجلاس ہوا، تقریباً ابھی تک جاری تھا. میں لیٹ اس لیے ہوا ہوں، صبح 2 بجے سے 1 بجے سے شروع ہوا تھا، ابھی تک جاری ہے. اور اس کا مین پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ سیکورٹی کے چیلنجز. تو اس میں آئی جی نے بریفنگ دی تمام ایم پی ایز، جو مجھے بھی اس میں اسپیشلی بلایا تھا اسپیکر صاحب نے. تو دیکھیں ایسا نہیں ہے، کام ہو رہا ہے ہر طریقے سے. سی ٹی ڈی کو مستحکم کرنا اور وہ کرنا، جو بھی اس وقت ٹیکنالوجی کے چیلنجز ہے، ڈرون چیلنجز، ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جامع لائحہ عمل بنایا جا رہا ہے. ایک تو یہ کام شروع ہے. دوسرا جو کیبنٹ اجلاس ہوا ہے اس کے اندر جو چیزیں ہونی تھی، جو اقدامات اٹھانے تھے، وہ آپ دیکھ لیں، اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. لیکن یہ جو مذاکرات کی بات ہے نا، دیکھیں جب بھی حکومت مشکل میں آتی ہے تو یہ مذاکرات کا شوشہ چھوڑ دیتی ہے. مشکل میں آتی ہے، لیکن جو یا تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے، یا پھر یہ کہ یہ اس طرف کیوں نہیں آنا چاہتے، اس کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں. جب آپ نے مذاکرات کرنے تو اسٹریٹ فارورڈلی آئے نا. چیئرمین موجود ہے گور بیرسٹر گور صاحب. مجھے ناصر صاحب کی طرف بھی جانا ہے، ہی از پیشنٹلی ویٹنگ فار ہز ٹرن. لیکن نہیں، ایک منٹ بس، میں حکومت مشکل میں آتی ہے، حکومت مشکل میں آتی ہے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ جی اس وقت دیکھیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ان کے پاس اکثریت ہے تو ان پہ بہت بڑا پریشر، عوامی پریشر ہے. یہ 3 سالوں میں عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکے، آگے بھی ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ مطلب یہ بڑی اسموتھلی حکومت چل رہی ہے، یہ بہت بڑے پریشر میں ہے. تو اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے نا، دیکھیں یا تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے، یا پھر یہ مخلص نہیں ہے، ڈرتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو راستہ دے دیں. تو دیکھو اسپیس بھی نہیں دے رہے ہیں. تو ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتے ہیں؟ ہمارے پاس یہی آپشن ہے نا کہ ہم پھر اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. ہم اپنی جو آئینی ہمارا جمہوری حق ہے ہم وہ اپنے اسٹرگل کریں. جس عوامی پریشر کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا اس سے حکومت کے لیے فائدہ ہوگا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے ملک کو فائدہ ہوگا؟ جو آپ بات کریں عوامی پریشر کی، تو یہ ریزونیٹ کس طرح سے کر رہا ہے؟ لائک عوامی پریشر، ظاہر ہے کہ میں بھی اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسائل ہیں، لیکن عوامی پریشر آپ کو کیا انڈیکیٹرز ہیں؟ کیا سوشل میڈیا پہ جو عوام بات کرتے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ جو ٹویٹس ہوتے ہیں یا پوسٹ ہوتی ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ تو کوئی ان کا نیریٹو لے کے نہیں چل رہے، کوئی جلسے نہیں ہو رہے یا جلسوں میں بات نہیں ہو رہی یا لوگ پروٹیسٹ نہیں کر رہے. آپ کو کیسے اندازہ ہے عوامی پریشر کا؟ دیکھیں آپ دیکھیں کسان رول رہے ہیں، ٹرانسپورٹر رول رہے ہیں، اور جو عوام ہے وہ رول رہی ہے. ہم تو صبح شام عوام کے اندر ہی ہوتے ہیں نا. تو دیکھیں یہ عوام ہے نا، آپ ان کو کتنی دیر تک آپ ان کو مطمئن رکھیں گے؟ عوام کا جو اعتماد ہے وہ تو اٹھتا جا رہا ہے. تو آخر کسی نہ کسی وہ تو علاوہ پھٹ سکتا ہے نا. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. I got it sir, I got your point. ناصر حسین شاہ صاحب، یہ اب گفتگو آپ نے ہماری کچھ سنی، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مذاکراتی بیانیہ ہے، اس میں وہ کیا حکومت مجبوری کے عالم میں، یا پریشر کی وجہ سے، یا جس عوامی پریشر کی جو ابھی سڑکوں تک نہیں آیا اس کی بابت مجبور ہو کر مذاکرات کر رہی ہے پی ٹی آئی سے، یا کیا سلسلہ ہے؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں جس طرح ہمارے شوکت یوسف زئی صاحب خوبصورت انسان ہے، اس طرح باتیں بھی خوبصورت اچھی کرتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں. اور جو مذاکرات کی بات ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو شروع سے ہی تھی. آپ نے خود دیکھا ہوگا، ریکارڈ پہ ہے کہ کس طرح اس کا علیحدہ سے کبھی مذاق اڑایا گیا، کبھی بالکل ڈینائل کیا گیا، کبھی مختلف ساری چیزیں ہیں. تو گورنمنٹ نے تو پہلے دن سے کہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی تو اس پر مکمل طور پر یقین رکھتی ہے کہ جمہوری طور پر سب سے بات چیت ہو، اسی سے حل نکلتا ہے. لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی نے ہمیشہ ایگریسو پالیٹکس ہی کو مد نظر رکھا، اور اب بھی اسی طرف جا رہے ہیں. میری گزارش ہوگی ایک سیاسی کارکن کے لحاظ سے کہ اس ایگریسونیس کو چھوڑیں اور مذاکرات کی بات کریں، پولیٹیکل دھارے میں آنے کی بات کریں، اور اسی سے ہی آگے اسپیس نکلتا ہے. اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی جس طرح کی کالز دی جاتی ہیں، اور پھر کبھی آخری کال، کبھی کچھ نہ کچھ، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. صرف اپنے ہی کارکنوں کو، اپنے ہی ویل وشرز کو پریشانی میں ڈالنا کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. آپ نے شروع میں بات کی معیشت کی، تو دیکھیں الحمدللہ 2025 میں ہم نے مارکہ حق فتح کیا اللہ کی مہربانی سے، جی اور پوری قوم کی دعاؤں سے، اور پھر ہمارے فیلڈ مارشل اور جتنی بھی ہماری پاک فوج ہے اور فضائیہ ان کی، اس میں آپ نے دیکھا کہ اپنے سے کئی گنا زیادہ بڑے ملک جو اپنے آپ کو یہاں کا سپر پاور سمجھتا ہے اس کو شکست دی. اب ہمارا مارکہ معیشت ہے، اور وہ بھی بہت بہتر طریقے سے جا رہا ہے الحمدللہ. اس کے جو ثمرات ہیں وہ عام آدمی تک ضرور پہنچیں گے. دیکھیں یہ باتیں تو بہت ہو گئیں، لیکن کیا تھا یہاں پہ؟ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. کیا پالیسیز تھی اس وقت کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی؟ کیا تھا یہاں پہ؟ تنہا ہو گئے تھے پوری دنیا میں. آج دیکھیں ہر جگہ پہ پذیرائی مل رہی ہے، اور پاکستان اس وقت تمام ممالک کے لیے ایک اچھی صورتحال رکھتا ہے. ہمارے امریکہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں، چائنا سے بھی ہیں، دیگر گلف اور ایران، ترکی، ہر جگہ پہ ہے. اور ابھی تو واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ونر ہے اور انڈیا لوزر ہے. تو یہ پہلے صورتحال نہیں تھی، یہ اب یہ بنی. اور پھر تنہا ہو گئے تھے، اب سب ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر ایک بڑی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، یہاں پہ آ رہی ہے، ممالک آ رہے ہیں. وہ کہاں جاتے ہیں؟ انویسٹمنٹ کہاں جاتے ہیں؟ جو ایف ڈی آئی جو ہے آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں آ رہی آپ کے پاس جس طرح سے آپ کی توقع ہے. وزیر اعظم صاحب نے 10 ممالک کے دورے کیے، ایکسپیکٹیشنز جو تھیں اس اعتبار سے وہاں پر نہیں ہے. یہ پی آئی اے کی نچکاری ایک بڑا اچھا مرحلہ ہے کہ ایک مقامی لیول پہ ایک آپ کے انویسٹرز آئے ہیں جنہوں نے ایک اپنا رول پلے کیا ہے، لیکن جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہیں ان کی بھی ہمیں ضرورت ہے. یہ ایک بڑا فیکٹر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی بہتری کی امید ہے؟ جی بالکل ہے. بہت سارے ہمارے ایم او یوز ہوئے ہیں، ایگریمنٹ ہوئے ہیں. ہمارے ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کے تو بہت سے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ سندھ گورنمنٹ کی بھی بات کریں جو ہم بھی گئے ہیں دیگر ممالک میں فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب چائنا کا وزٹ کیا انہوں نے، دیگر ممالک میں گئے ہیں، وہاں پہ ہوئے ہیں. انویسٹمنٹ تو آ رہی ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ایک دم کوئی تھیلے بھر کے نہیں لاتا، اس کا پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے. بڑی پازیٹیو وہ ہیں، اور الحمدللہ 2026 جو ہے اس میں مارکہ معیشت پہ ہی بات ہوگی، اور اس پہ آپ دیکھیے گا کہ بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سینیٹر ڈاکٹر عفنان صاحب، یہ جو سلسلہ ہے ظاہر ہے کہ ایکسپورٹس پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے. جو ہمارا بات کرتے ہیں ظاہر شوکت یوسف زئی صاحب، وہ اپنی جگہ ایک اعتبار سے ٹھیک یہ ہے کہ عوام کو اس طریقے سے کوئی ثمرات نہیں ملے. ہم آئی ایم ایف پلان میں موجود ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں تو ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ کر دیا جاتا ہے ایک طرح سے. کے پی کی میں مثال دوں تو وزراء کو تزئین و آرائش کے لیے 10-10 لاکھ روپے الگ سے دیے جا رہے ہیں. یعنی کہ ہر صوبہ کچھ نہ کچھ اپنے اعتبار سے کر رہا ہے، لیکن باقی جہاں پر نہیں ہو رہا تو وہ نہیں ہو رہا. انفلیشن بیس پہ تنخواہیں نہیں بڑھتی. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ایکسپورٹس ہمیں ہونی چاہیے، یہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے ہمارا جو سب سے زیادہ آپ کی ایکسپورٹس میں کردار ادا کرتا ہے، اس کی حالت کیا ہے؟ ایک مل بند ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پورا جیننگ فیکٹریز اور سارا کا سارا لوگ متاثر ہوتے ہیں. کیا سوچا جا رہا ہے اس بابت؟ دیکھیں ہماری کوشش ہے کہ اکانومی کو جو ہے وہ دوبارہ سے لانچ کیا جائے. 2017 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت
میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی اکانومی بن چکا تھا، اور جب ہمیں 2022 میں حکومت ملی تو اس وقت ہم دنیا کی 47ویں بڑی اکانومی تھے، یعنی کہ ہم 24 سے 47 پہ پہنچ گئے 4 سال میں۔ اب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جو ایک پوری تباہ و بربادی تھی اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنا اوور نائٹ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے دوبارہ سے ظاہر ہے آپ اس وقت ہم نے ایک سی پیک کیا ہوا تھا، ایک ٹریک پہ تھے، انویسٹمنٹ ملک میں آ رہی تھی، آپ کی ہر چیز جو ہے اس کی ڈائریکشن جو تھی وہ اپورڈ تھی، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک تھے۔ اب وہ والی ساری کی ساری چیزیں دوبارہ لاتے تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری فارن پالیسی کے لیول پہ جو ہمیں بہت بڑی اچیومنٹس ہوئی ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ دوسری سائڈ پہ ضرور گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بڑھائے، باہر سے انویسٹرز کو لے کے آئے، اور اس کے بعد ہمارے لوکل انویسٹر بھی خوش ہوں گے، باہر والے جب آئیں گے تو اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ پرائیویٹائزیشن پہ آئی۔ کیا اورنگزیب صاحب کا اس چیز پہ فوکس ہے کہ عوام کا ریلیف پرووائڈ کرنا بھی ایک دیکھیں عوام کو ریلیف پرووائڈ کرنا، دیکھیں انفلیشن جو تھی وہ کہاں پہ تھی اور اس وقت کہاں پہ ہے، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں نا، ہم نے انفلیشن کو سنگل ڈیجٹ اور انڈر 5% پہ لے کے آئے ہیں، جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ 10.5% پہ انٹرسٹ ریٹ ہے، جو کہ سنگل ڈیجٹ میں تو نہیں آیا نا، پھر بھی آ جائے گا، کہہ رہے تھے کہ آ جانا چاہیے۔ پھر معیشت کی جو پروجیکشن ہے آپ کی کہ شرح نمو کیا ہونی چاہیے وہ آپ دیکھ لیں، 80 لاکھ لوگ جو ایجوکیٹڈ ہیں، جو کیپیبل ہیں، لیکن ان کے لیے نوکریاں نہیں ہیں، سو دیٹ ریمینز ٹو بی اے چیلنج۔ بات درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں بہتر اپرچونٹیز کریٹ اور پھر آئی ٹی ایکسپورٹس، آپ یہ دیکھیں پڑوسی ملک کی ہم کیا مثال دیں، 200 ارب ڈالر وہاں پر، سنگاپور کی مثال دیتے ہیں 400 ارب ڈالر سے زیادہ، اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ کہاں بیٹھی ہے، حالانکہ پوٹینشیل اتنا ہے پاکستان میں۔ جی بالکل پوٹینشیل ہے، اور ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر اچھی کہتے ہیں مزید نیوز آئیں گی انشاءاللہ۔ شوکت صاحب آپ کے پاس ہے مائک جی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کا فوکس ہے اس پہ؟ ذرا اس پہ آپ تبادلہ خیال کریں، آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے یہ ذرا۔ دیکھیں جو آپ نے ایف ڈی آئی کی بات کی، میرے کسی دوست نے اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ جواب دینا کہ جی بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یہ تو ہم جب سے پاکستان بنا ہے جو بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے جی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یہ وہ امریکہ بیڑا ہے جو کبھی پہنچا ہی نہیں ہے۔ سی پیک ہے نا، تو جو وہ دیکھیں وہ تو اگر انویسٹمنٹ اتنی آنی تھی، لوگوں نے آنا تھا، تو پھر پی آئی اے کی جو ہم فروخت کر رہے تھے پی آئی اے کو، تو اس وقت کیوں باہر کے کسی انویسٹر نے اس میں دلچسپی نہیں لی؟ اس سے بڑا پروجیکٹ ہمارے پاس اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن شوکت صاحب ایک چیز پازیٹو نہیں ہے، لیٹس لک ایٹ دا برائٹر سائڈ، کہ ہم کہتے تھے کہ جی مقامی انویسٹر اٹھ کے نہیں آئے گا تو بین الاقوامی کیوں آئے گا؟ آپ کے مقامی انویسٹر نے ایک ٹرسٹ شو کیا ہے۔ دیکھیں مقامی انویسٹر دیکھیں نا، اس طرح کے انویسٹمنٹ تو کوئی بھی کر سکتا ہے یار۔ دیکھیں آپ نے 135 ارب روپے اس کی قیمت لگوائی، 10 ارب آپ نے دینے ہیں، باقی جو ہے نا وہ اس پہ آپ نے اپنی انویسٹمنٹ اپنے جہازوں پہ لگوانا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ یہی چیز تو دوسرے ادارے بھی مانگ رہے تھے، ان کو نہیں دیا گیا نا، اس پہ ان کو آؤٹ ہی کر دیا ٹیکنیکلی کہ جی آپ آؤٹ ہو جائیں۔ وہ خیر میں اس میں نہیں جانا چاہتا، ٹیکنیکل ایشوز ہے، لیکن جو اصل چیز ہے کہ ہم نے پی آئی اے کے ساتھ کیا کر دیا، کہاں پہ پہنچایا، اور کس طرح اس کو ہم نے بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہم اس کے۔ دوسرا جو میرے بھائی نے بات کی نا، یہ انویسٹمنٹ، دیکھیں آپ کے سرمایہ کار تو جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مذاکرات کیوں کر رہی ہے گورنمنٹ؟ بھائی مجبور ہے، لوگ آ نہیں رہے انویسٹمنٹ کے لیے کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، یہ ماننا پڑے گا آپ کو۔ جو امن و امان کی صورتحال عمران خان کے دور میں تھی وہ امن و امان کی صورتحال نہیں ہے۔ آپ یہ دعوے کرتے ہیں ہماری معیشت بہت اچھی ہو گئی، سنگل ڈیجٹ پہ لے آئے، مہنگائی ختم کی، یار آپ عام آدمی سے آپ پوچھیں ایمان سے، یہ تو آپ ان کے زخموں پہ نمک پاشی کر رہے ہیں کہ جی مہنگائی ہم نے ختم کر دی یا کم کر دی۔ نہیں وہ مہنگائی کم ہوئی یار، مطلب یہ کہ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا آپ انویسٹمنٹ لانے میں ناکام ہیں۔ آپ انویسٹمنٹ لانے کے لیے عربے استعمال کر رہے ہیں کہ جب ہم سیاسی اسٹیبلٹی لائیں، آپ سپیس دیں پی ٹی آئی کو، سیاست کرنے دیں، آپ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کو سپیس ہی نہیں دے رہے ہیں آپ، شوکت بھائی اس پہ تو میں آپ سے اعتراض کروں گا۔ آپ لوگوں نے سیاست کرنی ہے، مزاحمت کرنی ہے، مفاہمت کرنی ہے، اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے، اس میں تو کنفیوژن آپ کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ گوہر صاحب کا بیانیہ اور ہے، سہیل آفریدی کا بیانیہ اور ہے، سلمان اکرم راجہ کا بیانیہ اور ہے، شوکت یوسفزئی کا بیانیہ اور ہے۔ دیٹس کنفیوژن آل اوور۔ آپ دیکھیں یہ ہم سب کا ملک ہے، دیکھیں ہم سب کا ملک ہے، ہمیں سب کو اس پہ وہ ہونا کنسرن ہونا چاہیے، باقی سیاست تو ہوگی،
جو آج بیرسٹر گور صاحب نے بات کی ہے اس نے کیا غلط بات کی ہے؟ انہوں نے دیکھے نا اگر تنقید بھی کی تو اپنے اوپر کی ہے نا، لیکن اتنا اگر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو مذاکرات جو ہے وہ جاری رہیں گے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے عمران خان کی طرف سے، وہ ہمارا چیئرمین ہے وہ کہہ رہا ہے، تو گورنمنٹ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی ہم اس سے نہیں کرتے ہیں۔ اور آپ نے کن کن لوگوں کے بیانات چلائے جب آپ انٹرو کر رہے تھے نا، میں بڑا حیران ہوا وہاں کے ان کی جو ترجمان صاحبہ ہیں، میں نے ان کی ایک ویڈیو نکالی ہے جو وہ نواز شریف کے خلاف باتیں کرتی ہے، آج وہ بڑی چیمپئن بن رہی ہے مسلم لیگ نون کی، کہ جی اب وہ جب پیپلز پارٹی میں تھی تو وہ نواز شریف کے بارے میں کیا کہتی تھی، اگر آپ کہیں تو میں ابھی نکال کے دیتا ہوں آپ کو، وہ چلا لیں۔ تو یہ صاحبہ جو ہے نا ان کو یہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ آپ اپنے مخالفین کے اوپر آپ وار کرتی ہیں اور جو دل میں آتا ہے آپ کہتی ہیں۔ دیکھیں یہاں 4.5 کروڑ عوام کا وہ منتخب نمائندہ اگر وہ آ رہا ہے تو آپ کا کیا بگاڑ رہا ہے؟ اس نے کوئی گملے توڑے ہیں؟ کیا کیا ہے اس نے؟ وہ سیاسی اگر کر بھی رہا ہے تو اس کا حق ہے سیاسی، تو کیوں اس پہ کیوں اتنا وہ پارٹیاں بدلنا، بیانات بدلنا، وہاں پہ انہوں نے میٹنگ بھی بلائی ایک ہی دن کے اندر، تحقیقات بھی کر لی ایک ہی دن کے اندر انہوں نے۔ شوکت صاحب ایسے تو مختلف مقدمے درج ہوں، آپ کی پارٹی میں ایسے تو کئی لوگ ہیں، شاہ صاحب جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کا حصہ نہیں تھے، پہلے پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، شیخ وقاص صاحب کی مثال لے لے، بیانات ہیں، بیرسٹر صاحب کی مثال لے لے، پہلے ہم دردیاں کہاں تھیں پھر کہاں رہیں، تو ایسے تو لوگ بدلتے رہتے تھے، وہ کہتے ہیں نا وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے۔ ناصر شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اس سچویشن میں بدلتے ہیں، لیکن یہ جو ترجمان ہے نا اپنے آپ کو اتنا تو زیادہ ہونا کرے نا، اتنے آگے نہ جائیں کہ حکومت کے لیے مشکلات بنے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ نوٹڈ۔ حکومت کے لیے بھی مشکلات ہیں، ٹینشن کریٹ کیا۔ ٹھیک ہے ناصر شاہ صاحب، اب ذرا یہ بتائیں کہ اس سچویشن میں بلاول صاحب کی یہ پیشکش کہ صدر مملکت اس میں رول پلے کر سکتے ہیں، مطلب یہ کیا کس طرز پہ ہوگا، کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیں ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، جیسے پہلے ہی میں نے کہا، تو ہم تو اب بھی اس میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں گے کہ ٹیبل پہ بیٹھیں پی ٹی آئی، گورنمنٹ اور ہم سب مل کے، دیگر جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی سب بیٹھیں تاکہ ملک کی بہتری کے لیے آگے جایا جا سکے۔ پی آئی اے کی بات ہو رہی تھی، اس کی تباہی میں مجھے ایک وزیر صاحب بھی یاد آ رہے تھے پی ٹی آئی کے، جن کے ایک بیان نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہماری اس ایئر لائن کو، پائلٹس کے لیے جو انہوں نے غلط بیانی کی۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو شوکت یوسف زئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اب ہمارے لیے 2026 جو ہے وہ معیشت کے لیے ہی ہے اور ہم سب نے مل کر اس پہ کام کرنا ہے۔ دیکھیں ایک بہت اہم بات جو ہے، پاکستان ہم سب کے لیے اہم ہونا چاہیے، ہمیں اپنی ذاتی یا پولیٹیکل جو بھی وابستگیاں ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان سب سے زیادہ اہم ہے۔ اب جب ہمیں معاشی طور پر مستحکم ہونے کی ضرورت ہے تو آپ نے دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو اپنا تھوڑا سا رویہ چینج کرنا ہوگا۔ لیکن میرا سوال اس میں جو تھا وہ اس بنیاد پہ تھا، ناصر شاہ صاحب میرا سوال اس بنیاد پہ تھا بیسیکلی کہ زرداری صاحب کے رول کے حوالے سے، وہ صدر مملکت ظاہر ہے جس پوزیشن پہ ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مذاکرات یا کوئی بھی ایسا عمل ہوتا ہے تو وہاں سے ادھر سے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی ٹویٹ آ جاتا ہے، کوئی سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رابطے استوار کرنے کی بات ہو تو اتنا ٹرسٹ کیا جائے گا بانی پی ٹی آئی پہ، یا ان کی کوئی گارنٹی لے گا کہ ان سے کوئی براہ راست رابطہ انیشیٹ ہو سکے، اگر کیونکہ ہی از دا ون ہو از ایکچولی ہیڈنگ دا پارٹی، کیونکہ زرداری صاحب یہ رسک لیں گے؟ دیکھیں ہم ٹرائی کرتے رہیں گے اور اس میں کوشش ہوتی رہے گی، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن ضرور پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ اس بات کو سمجھے گی کہ ایگریسو پالیٹکس کو ایک سائڈ پہ رکھ کر جو سیدھی بات ہے اس پہ آنا چاہیے، اور اسی سے ہی آگے راہیں کھلیں گی اور مسائل حل ہوں گے، بجائے اس کے کہ آپ سب کو اس طرف دھکیلیں اور بات پہ نہ آئیں۔ تو خان صاحب بھی اس بات پہ ضرور آئیں گے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی ملکی معاشی اس کو کرنے کے لیے سب نے اپنا رول ادا کرنا ہے۔ بدقسمتی سے پی ٹی آئی نے جب گورنمنٹ جا رہی تھی تو آئی ایم ایف سے کیا ہوا ہے وہ جو ایکٹ تھا اس کو بھی بریچ کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اس وقت پریزیڈنٹ صاحب یا پرائم منسٹر صاحب اور خاص طور پر فیلڈ مارشل کی جس طرح کی کارکردگی کہہ لیں یا جو بھی ان کی تعلقات ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں بڑی پذیرائی مل رہی ہے باہر کی دنیا میں، اور بڑا اچھا مثبت
وہاں سے رسپانس آ رہا ہے جو بہتری کے لیے ہوگا. اور یہ جو اس وقت مہنگائی لوگوں کو کم نظر نہیں آ رہی, اسی کے لیے کام ہو رہا ہے. یہ وہ آفٹر افیکٹس ہیں اس گورنمنٹ کے جن کی وجہ سے ہم اس مشکل صورتحال سے دوچار ہوئے. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. سینیٹر صاحب, اب ایک چیز ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو معاملہ تھا, مشال صاحبہ نے جو معاملہ اٹھایا تھا وہ اسپیکر صاحب کے پاس جانے کا تھا اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا تھا. تو اس پہ کیوں نہیں کوئی پیش رفت ہو رہی, یا اس طریقے سے ایک معاملہ ایک جگہ سلجھا دیا جائے؟ ظاہر ہے کہ باقی وہ بانی کی رہائی کے مطالبے سے پیچھے ہٹ کے ایکسیس کے مطالبے تک آ گئے تھے, اور اب تو بلکہ ایکسیس کا مطالبہ بھی اس طرح سے آج گوہر صاحب نے اس پہ بات کی ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے تحت, سی بی ایم کے تحت کچھ ایسا آپ لوگ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے جو انہوں نے بیانات ایسے سوشل میڈیا پہ دیے ہیں جو بہت قابل اعتراض ہیں, بالخصوص ایسے جن کے اندر آپ جو ہے وہ ملک کی فارن پالیسی کو کمپرومائز کر رہے ہیں, ان کے اوپر ان کو ریویو کرنا چاہیے. اور جیسے میرے بھائی نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام میں بھی انہوں نے ہمارے ساتھ ایک پورے ملک کو ڈیفالٹ کرانے کی کوشش کی. یہ کوئی رویہ جو ہے یہ اچھا رویہ تو نہیں ہے نا. آپ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ کہیں کہ جی میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو ملک ڈیفالٹ کر جائے, ملک پہ نیوکلیر بام گر جائے. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. آپ اپنے کنڈکٹ کو ریویو کریں, آپ اپنا کنڈکٹ ٹھیک کریں, آپ کے اور 5-10 مسئلے خود حل ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اس طرح کا کنڈکٹ رکھیں گے کہ جی آپ سمجھیں گے کہ آپ جو کہیں گے وہ ہوگا اور باقی سارے جو ہیں وہ آپ کا حکم بجا لائیں گے, وہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ شوکت صاحب کہ اب یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, ویسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف محمود خان اچکزئی صاحب کے اوپر ٹھیک ہے بڑی ایک زبردست ان کی شخصیت ہے, لیکن ہی از ناٹ فرام پی ٹی آئی, لیکن ان کے اوپر اتنا بھروسہ کہ ان سے بات چیت کو ایسے ہی سمجھا جائے جیسے بانی پی ٹی آئی سے بات ہو رہی ہے, یہ کیا اس کا مقصد ہم لیں, کیا اس کا مطلب کیا سمجھیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ چونکہ پی ٹی آئی کو اسپیس نہیں دی جا رہی, ہمارے جو 3 اپوزیشن لیڈر تھے ان کو تو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, اس لیے الائنس کر کے ان کو آگے کیا گیا. لیکن یہ جو ہے نا تحفظ آئین, لیکن اس کے علاوہ بھی تو پارٹی میں اتنے لوگ موجود ہیں. ہمارے جنرل سیکرٹری نہیں, جنرل سیکرٹری اسد کیسر ہی ہے نا میرے بھائی. اگر ہم کسی اور کو بھی کرتے وہ بھی نائل ہو جاتا, کسی کو چھوڑا تو نہیں ہے نا انہوں نے. تو اس لیے دیکھیں, اگر یہ جمہوریت چاہتے ہیں اس ملک کے اندر, اگر یہ ماحول کو بہتر بنانا چاہتے تھے تو کیا ان کو فوراً اناؤنس کرے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ دونوں کو, سینٹ کے اندر بھی قومی اسمبلی کے اندر بھی, اور مذاکرات شروع کریں. لیکن چونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ صرف وقت گزارنا چاہتے ہیں, میرے بھائیوں نے بار بار کی جی پی ٹی آئی ابھی تک یہ پی ٹی آئی سے نہیں نکلے ہیں, یہ ان کے بغیر یہ تو کہتے رہے نا کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی, ریلیونٹ ہو گئی, لیکن عمران خان کے بغیر یہ ٹاک شو ہی نہیں ہو رہا ہے ہمارا. اور دوسری بات یہ کہ ذرا ذہن میں رکھتے ہیں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ جب ہم جا رہے تھے تو $16.4 بلین ہم چھوڑ کے گئے تھے ریزرو. آج آپ کے مشکل سے جو ہے نا 14.4 بلین تھے, اس میں 9.2 بلین آپ کے باہر ملکوں کے تھے. آپ کس کھاتے میں باتیں کر رہے تھے؟ 2 سال 3 سال بلکہ ان کے ہو گئے, میرے جو شہباز شریف صاحب ہیں, ابھی تک اب یہی پی ٹی آئی نے ملک تباہ کیا. اچھا آپ نے کیا کیا بھائی؟ اس سے ہم سے پہلے بھی آپ تھے, اس کے بعد بھی آپ ہیں, تو آپ نے کیا کیا؟ آپ تو ذرا بتائیں نا, دودھ اور شیر کی نہریں جہاں بھائی ہمیں وہ جگہ بھی بتا دیں آپ. تو آپ نہیں کر سکتے, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی استحکام ہے لازمی ہے. پہلے بھی سیاسی استحکام نہیں تھا, آج بھی نہیں ہے, اس لیے ملک آگے نہیں بڑھ رہا. یہ اصلی سوچ یہ ہے. اگر بیرسٹر گور کہہ رہا ہے کہ جو مذاکرات ہونے چاہیے تو آپ ان سے رابطہ کریں. اگر اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ چونکہ آپ لوگوں کی امپورٹنس ہے, آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت اس وجہ سے آپ سے بات کر رہی ہے, تو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساتھ میں مزاحمت کا بیانیہ بھی رکھیں, پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ میں بات چیت کریں. مزاحمت, دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں پہلی بات یہ ہے نا کہ مذاکرات بھی نہیں ہو رہے تو کیا مزاحمت ہم نہ کریں؟ کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں مزاحمت کرنے کی؟ مذاکرات ہوتے ہیں, کامیابی کی طرف جاتے ہیں, تو دیکھیں ہم تو سیاسی لوگ ہیں نا, کیا ہم آپ ہمیں تانے بھی دیں کہ جی ان کے ساتھ کون مذاکرات کرے؟ یہ تو انتشاری ہے, اور آپ ہم سے یہ توقع رکھیں کہ ہم مزاحمت بھی نہ کریں. افنان صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ملک کے لیے سوچیں, ملک کے لیے بات کریں. وہ کہہ رہے ہیں ہم ملک کے لیے سوچتے ہیں, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ بس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ چھوڑ کے گئے تو ملک کے فارن ایکسچینج ریزروز $15 بلین کے تھے ٹوٹل, اس میں 10 سے $11 بلین اسٹیٹ بینک کے تھے. آج ملک کے فارن ایکسچینج ریزروز
$21.1 ارب کے ہم ٹوٹل. اس کے اندر بھی چائنا کے بھی ہیں, یو اے کے بھی ہیں, اس وقت بھی تھے, وہ تو اس وقت بھی تھے نا, اس وقت بھی رول اوور چل رہا تھا. $9.2 بلین جو ہے دوست ملکوں کے اس وقت بھی تھے اپنا شوکت صاحب. اور ایک مہینے میں فیبروری 2022 کے مہینے میں انہوں نے $5 ارب برن کیے ہیں. آپ جا کے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کھول لیں, فیبروری 2022 مارچ 2022 کے آپ رپورٹ نکال کے دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح ان کے فورن ایکسچینج کو. تو ابھی بھی یہ ہے نا, اسٹیٹ بینک یہ بھی کر رہا ہے کہ بائنگ بھی کر رہا ہے انٹر بینک سے اور اوپن مارکیٹ سے. نہیں, وہ بائنگ اینڈ سیلنگ از انادر تھنگ. آپ کے $5 ارب ایک مہینے میں اڑ جائیں فورن ایکسچینج ریزرو, یہ ایک بات ہے نا. آپ نے آئل کی پرائز نیچے کر دیا. اچھا, یہ ناصر صاحب, لیکن عدنان صاحب کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے, گورنمنٹ کرنا کیا چاہتی ہے؟ وہ ہماری سیاست ختم کرنا چاہتی ہے. سیاست ختم ہوتی تو پھر آپ سے پیغام چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹھیک ہے. ناصر صاحب, ایک چیز یہ ہے جو 28th امینڈمنٹ کا کافی تذکرہ تھا یہاں پر, تو کہا کہ جی اپریل میں آ رہی ہے, ادھر آ رہی ہے, اس کے بعد اب اس پہ کچھ وہ خاموشی چھا گئی ہے. خاموشی پس پردہ کوئی آپ لوگوں کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے جس کے بعد ہے, یا آپ کو یہ انڈیکیٹر ملا ہے کہ آنی ہے 28ویں امینڈمنٹ؟ دیکھیں, جیسے 26ویں آئی, 27ویں آئی, ہو سکتا ہے 28ویں بھی آ جائے, لیکن ابھی تک تو کوئی اس کا ایسا سلسلہ نہیں ہے. تو ہم کسی ٹویٹ کا انتظار کریں پھر؟ جب دیکھ لیا جائے گا. اور آپ کو ایک بات ضرور ہے کہ 26ویں ہو 27ویں ہو, اس میں سب سے اہم کردار میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا رہا. 26 بھی متفقہ طور پر سب نے اس کو مانا, ایون پی ٹی آئی نے بھی. آپ ریکال کریں پریس ووٹ نہیں دیا تھا لیکن مولانا صاحب کے گھر کے سامنے ہوئی, جس میں پی ٹی آئی نے کہا کہ جی اب ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن طریقہ کار غلط ہے. 27ویں میں بھی ہم نے 4 صوبوں میں عدالتوں کو نمائندگی دلوائی. اور اب بھی اگر کوئی ایسی ترمیم آتی ہے, لیکن کوئی بھی ایسی ترمیم جو پاکستان کے خلاف ہو, صوبے کے خلاف ہو اور اس طرح کی ہو, اس کی ذرا وضاحت فرمائیے گا. پاکستان کے خلاف کوئی ترمیم کیسے آ سکتی ہے؟ لائک واٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ؟ دیکھیں, جب میں آپ کو عرض کروں کیسے آئے گی, وہ ایسے آئے گی کہ جب آپ کوئی ایسی ترمیم آتی ہے جس سے صوبوں میں نا اتفاقی ہو, صوبوں میں اشتعال ہو. آگے ہی اس وقت جو صوبے ہیں اس میں آپ اس صورتحال دیکھ لیں, بلوچستان کس جگہ پہ ہے, کے پی میں کس طرح کے حالات ہیں, اب پنجاب اور سندھ ہے. اگر یہاں پہ کوئی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جو اور لوگوں کو اشتعال دلائیں تو وہ پاکستان کے خلاف ہے. یعنی کہ یہ مزید صوبے بننے کا معاملہ ہے, if I'm not mistaken. Thank you so much, Senator Dr. Afnan Ullah Khan صاحب, شوکت یوسف زئی صاحب اور ناصر شاہ صاحب for your time. We'll take a break here. بریک کے بعد پروگرام کنکلوڈ کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. ناظرین, پروگرام کے آخر میں ساری چیزیں بہتر ہیں جی, دنیا بھر میں پاکستان کے بیانیے کو فروغ مل رہا ہے, لیکن سوال ہے بے روزگاری کی شرح 7%, ساتھ ہی ساتھ 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں. چینی مہنگی, آٹا مہنگا, دودھ مہنگا, ایل پی جی مہنگی, لکڑی مہنگی, گیس بجلی مہنگی. تو پھر عوام اس میں کیا کریں؟ 2026 میں ظاہر ہے کہ لوگ حکومت سے یہ امید رکھیں گے کہ ان کے مسائل کو حل کرنے میں حکومت کوئی رول پلے کرے گی. پروگرام سے فی الحال اتنے. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.